हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में, आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए हुकूमत ने बुलाई थी, उसमें शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक वो शुरू कर रहे हैं। तो जेल भरो तहरीक के का पस मंज़र क्या है, दूसरी ये बात हम करेंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात जो कि हम सब से मुतल्लिक है, वो है महंगाई। उसके ऊपर बात करेंगे और इस तनाज़र में बात करेंगे कि क्या जो महंगाई का एक नया सैलाब आ रहा है और आ भी चुका है, उस तूफ़ान के बाद, महंगाई के तूफ़ान के बाद क्या हुकूमत इंतखाबात में जा सकेगी? तो उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या रह जाएगी? और दूसरी बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि वो इस एपीसी में शरीक क्यों नहीं हो रहे? एजाज़, वैसे अगर इमरान खान इस एपीसी में शरीक होते तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ था। उसकी वजह यह है कि खान साहब जो है ना, वो अपने आप को समझते हैं कि अबव एवरीवन, और वो किसी जगह पे, और ये शायद वो एक परसेप्शन लेवल पे भी ये चीज़ रखना चाहते हैं कि मेरे लेवल का बंदा ही कोई नहीं है कि मैं जिसके साथ जाकर बात करूं। हाँ, अगर कोई हो तो वो आर्मी चीफ़ हो, तो उसके साथ वो अपना लेवल समझते हैं कि मैं आर्मी चीफ़ के साथ बात कर लूँ। बाकी इसके अलावा वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप अगर देख लें कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो तब भी कोई किसी जगह पे कोई अगर इन कैमरा सेशन होता जिसमें बाकी जमातों की क़यादत मौजूद होती, तो इमरान खान उधर भी मौजूद नहीं होते थे। ठीक है, तो एक तो उन्होंने आना ही को नहीं है, वो पहले भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आना। दूसरा ये है कि वो दहशतगर्दी के हवाले से किसी फ़ैसले की ज़िम्मेदारी को कबूल करने को तैयार नहीं है। ये उनका एक, मुझे जो लगता है, एक स्ट्रेटजिक डिसीजन है। खान साहब जो है ना, वो जितने भी अपने आप को बहादुर साबित करते हैं, लेकिन जिनको वो लगता है ना कि जो उनको किसी तरह से भी डैमेज करने की सलाहियत रखते हैं, उनके साथ वो ताल्लुक़ बना बना के रखते हैं या बनाने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। अब ये देख लें कि दो ऐसे हैं कैरेक्टर्स, एक हो गए तालिबान और दूसरा आर्मी। कि तालिबान के हवाले से उन्होंने कभी बात नहीं की, और इसका उन्हें एडवांटेज ये होता है कि वो खुल के अपने मुखालफिन को दबाते रहते हैं, मुजाहरे करें, रैलियाँ निकालें, तो उन्हें ये ख़तरा नहीं होता कि कोई तालिबान जो है उनका कोई इधर से हमला हो सकता है। उसके बरक्स बेनज़ीर भुट्टो ने ये चीज़ें फ़ेस की हैं, और उसके बाद की जो उनकी क़यादत है, या दूसरी जो सियासी जमातें हैं, ANP है, या इवन जमीयत उलमाए फ़ज़ल रहमान जो है, जो उलमाए इस्लाम फ़ज़ल रहमान ग्रुप है, उन्होंने भी ये चीज़ें फ़ेस की हैं। तो उनका एक फ़ैसले का रैशनल तो मुझे यही लगता है कि एक तो ये है कि मैं इनके लेवल का अपने आप को तसव्वुर ही नहीं, यानी कि इनको मैं अपने लेवल का तसव्वुर नहीं करता कि इनके साथ मैं बैठूं और प्राइम मिनिस्टर कोई और हो। यानी कि वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अब तो प्राइम मिनिस्टर कोई और है, तो वो मुमकिन ही नहीं है कि वो इनके साथ आएंगे। अगर वो आ जाते तो ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये तवक्को कर रहा था कि इमरान खान जो हैं वो उसमें शरीक होंगे, वो नहीं शरीक होंगे। तो लिहाजा एक तो यही है कि तालिबान भी उनको भी अपीज़ करेंगे कि भाई जो भी फ़ैसला हो रहा है, अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। और यही उनकी जो KP की गवर्नमेंट है, उसका भी यही किरदार रहा है कि वो अपने मुखालफिन के पीछे ज़रूर पड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने तालिबान की तरफ कभी भी आंख उठा कर नहीं देखा। तो ये एलिमेंट मुझे लगता है। अगर आपको कोई इसमें कोई और डिफरेंस नज़र आता है तो आप बता दें। उमर, मेरे लिए जो हैरानकुन बात है ना, हाँ। वो ये है कि साल 2014 में जो दहशत गर्दी का हमला हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो PTI की गवर्नमेंट थी, KPK में, उस पर हुआ था। इन अगर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी का मुजाहरा नहीं किया गया तो उसकी एक ज़िम्मेदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो थी, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उसकी एक ज़िम्मेदारी PTI गवर्नमेंट के ऊपर भी थी। अभी ये जो वाक़या हुआ है, इसकी ज़िम्मेदारी भी अगर कहा जाए तो PTI की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बनती है। गो कि अब निगरान हुकूमत है वहाँ पर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने पुलिस को नहीं किया। और दोनों केसेस में, 2014 में भी और अभी भी, इमरान खान साहब जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं और वो कोई भी मजम्मती बयान जारी करने से इनकारी हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि किस अंदाज से वो ये बातें कर जाते हैं और लोग इग्नोर भी कर जाते हैं। ये भी हैरानकुन नहीं, और बात है। उनका असल में कमाल है ना कि वो जिस तरफ लोगों को लेकर जाना चाहिए लोग उधर चल पड़ते हैं। कि अब ये देखें कि कभी KP गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर कोई बात हुई है, उन्होंने पुलिस को किस हाल में रखा है इस पर कोई बात नहीं हुई।
اگر آپ بات کریں گے تو پھر یہی ہوگا جی کہ آپ کا جو ہے نا آپ اصل میں عمران خان کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے کہ پولیس جو ہے ادھر یہ کلیم کرتے تھے جی کہ بڑی انڈیپینڈنٹ پولیس ہے, اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی کا لیول دیکھ لیں, ان کا جو پروفیشنلزم ہے, ان کی جو ٹریننگز ہیں, ان کو دوسرے صوبوں سے اور پنجاب سے جدھر کی پولیس بڑی بدنام ہے وہ ان کی نسبت سے زیادہ کیپیبل ہے. تو وہ انہوں نے طالبان کو اپنے لیے نان ایشو بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کو پنگا نہیں کرنا, میرے لیے پرابلم ہوں گے, اور پھر یہ ہے کہ جو فرنٹ لائن پروونس ہے ادھر ان کی گورنمنٹ بھی ہے. ویسے پولیٹیکلی یہ ٹھیک پالیسی ہے, نہیں کیونکہ عمران خان صاحب دیکھیں نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ لڑ رہے ہیں, اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں ساروں سے بھی لڑ رہے ہیں, تو وہ اگر طالبان سے بھی لڑ لیں تو پھر تو نقصان نہیں ہوگا. اعزاز ویسے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو تب بھی وہ طالبان کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے, بلکہ ان کی جو بھی پالیسیز تھیں ان کا طالبان کو فائدہ تھا. جیسے وہ ڈرون سٹرائکس پہ انہوں نے کو مارچ وغیرہ کیے تو اس کا طالبان کو فائدہ تھا نا, اس کا نقصان تو کوئی نہیں تھا. لہٰذا ان کے بارے میں پولیٹیکلی وہ اس معاملے میں اتنے ضرور آگاہ ہیں, لیکن یہ پالیٹکس جو ہے یہ کتنی اس میں اپرچونزم ہے کہ آپ اپنی ذات سے, اپنے سیاسی مفادات سے بڑھ کر ملک کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ انتہائی ایک کرمنل قسم کی ایک پالیسی ہے, یہ کوئی ایسی کوئی بڑی کو پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ اس کو ایک سمجھیں نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ محفوظ رکھا ہے تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اچھا عمر, یہ بات ایک اور بات سے جڑی ہوئی. عمران خان صاحب نے پہلے اناؤنس کیا کہ وہ جو قومی اسمبلی کی 35 جو نشستیں ہیں جن کے استعفے منظور کیے گئے تھے ان پر ساری جگہوں سے الیکشن لڑیں گے. پھر سڈن ہم نے چینج دیکھا کہ عمران خان صاحب نے وڈرا کر لیا اپنا ڈیسیشن اور کہا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا ان جگہوں سے, ہمارے کینڈیڈیٹ لڑیں گے الیکشن. بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی پس پردہ عمران خان صاحب نے انگیجمنٹ تو نہیں شروع کر لی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں انگیجمنٹ کی تو انہوں نے بڑی پوری کوششیں کی ہیں, اور میری جہاں تک اطلاع ہے کہ کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ ہوئی ہے. آلدو کہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ اب میجر لیول کی سطح پر کی جا رہی ہے. آلدو کہ یہی بتایا جاتا ہے اور شاید اسی لیول پہ کی جا رہی ہو, لیکن انہوں نے کچھ میسیجز وہ جونیئر لیول پہ تو بھیجے ہیں, لیکن کچھ کامن دوست ضرور تلاش کیے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے میسیجنگ کی. اعزاز, یہ جو کامن دوست ہوتے ہیں نا یہ ہر دور میں اور ہر پارٹی جو کہ آؤٹ آف فیور ہوتی ہے اس کے رہتے ہیں, اور ایون جب نون لیگ کی بڑی گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو اس ٹائم بھی کوئی کامن دوست درمیان میں موجود تھے, لیکن کچھ نہیں ہو رہا تھا. میں اس کو ایک اور تناظر میں دیکھ رہا ہوں. آپ اس کو نا اگر ٹیرین وائٹ کیس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا یہ بیان آ گیا کہ میں الیکشن لڑوں گا. یہ ان کا ایک اپنی طرف سے انہوں نے بڑا ایک اور پتہ پھینکا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ 2 نشستوں سے زیادہ اس کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. یہ پیسے کا ضیاع ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پہلے وہ 7 سیٹوں سے جیتے ہوئے اس کا کیا بنا ہے؟ آپ نے باقی ایک بندہ کوئی 7 سیٹوں پہ تو نہیں بیٹھ سکتا نا, یا ان کا ووٹ کا رائٹ تو استعمال نہیں کر سکتا. دوبارہ آپ نے ادھر بھی الیکشن کرانے ہیں, قانون کا حکم ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے. ابھی اگر وہ 35 پہ لڑتے تو پھر بھی کیا ہونا تھا, یہی ہونا تھا. کل وہ کہیں گے جی میں پورے پاکستان سے میں اکیلے لڑ رہا ہوں. لیکن جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ انہوں نے جو عدالت میں اپنا بیان جمع کرایا ہے ٹیرین وائٹ کیس میں, اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں تو اب پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہوں, میں تو جی ابھی ایم این اے نہیں ہوں, تو آپ میرے سے کیسے پوچھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ان کا کوئی بیان ایسا پلازیبل اس لیے نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, اور ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بندہ فار ایگزامپل کہ کسی نے کوئی گریجویشن کا کیس ہے تو اس نے بعد میں گریجویشن کر بھی لی, لیکن اگر اس نے 2002 کے الیکشن میں اس نے وہ گریجویشن نہیں کی تھی, یا ادھر اس نے کوئی جعلی ڈگری لگائی ہوئی تھی, تو اس بنیاد پر بھی لوگ نااہل ہوئے ہیں, ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بالکل ایک عمران خان پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار بھی ہے, اور سب کو نظر بھی آ رہی ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے. تو سوال پھر یہ ہونا ہے کہ عمران خان جب اپنے ادھر بچوں کا ذکر کریں گے تو کیا وہ ڈکلیئر کریں گے ادھر یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے, اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتے پھر بھی پکڑے جائیں گے. تو میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو وہ پیچھے ہٹے ہیں کہ میں نے اب الیکشن نہیں لڑنا, ہمارے کینڈیڈیٹس لڑیں گے, اس کے پیچھے یہ ٹیرین وائٹ کیس ہے. ہاں البتہ یہ سوال ضرور موجود رہتا ہے کہ عمران خان اس سے کب تک بچیں گے. ابھی تو ان کا الیکشن کا بھی مطالبہ ہے کہ الیکشن ہوں گے.
آپ سمجھیں کہ الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا اس ٹائم تک یہ بات بھول جائے گی؟ ٹیرین وائٹ کا کیس جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گا. تو یہ چیز جو ہے اس کو کئی لوگ ڈاؤن پلے کرتے ہیں, لیکن یہ عمران خان پر ایک مسلسل لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو جس پہ وہ عارضی طور پر انہوں نے بچنے کی کوشش کی ہے کہ میں اگر الیکشن لڑ بھی لوں گا اس کا فائدہ اتنا نہیں ہے, لیکن جو اس کے نتیجے میں یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی جب عدالت میں کیس ہے, تو اس کا نقصان مجھے زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کے یہ اپروچ ہو کہ جب تک نیشنل اسمبلی کا الیکشن آنا ہے, اور دلی میں وہ یہ چاہ بھی رہے ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن سے پہلے یہ ٹیرین وائٹ کا کیس کنکلوڈ ہو جائے, اور اس دعا کے ساتھ کہ ان کی فیور میں ہو جائے, تاکہ اس ٹائم تک ان کے لیے پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک ٹائم بائی کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کو پہلے انہوں نے بیان تو دے دیا, لیکن انہیں بعد میں خیال آیا ہوگا کہ میں, یا ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم تک انہوں نے, ان کے وکیل نے ابھی تک سوچے نہ ہو کہ ہم نے بیان کیا جمع کرانا ہے. تو جب وہ بیان انہوں نے جمع کرایا تو اب تو وہ باؤنڈ ہو گئے ہیں. اب وہ اگر الیکشن لڑیں گے تو ادھر انہوں نے کاغذات جمع کرانے ہیں, اپنے بچوں کا بھی ذکر کرنا ہے, تو ٹیرین کدھر جائے گی؟ ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہیں ذکر کرتے تو مخالفین جو ہیں وہ ان کے جو اعتراض اٹھائیں گے, اور اس پر جو ہے ایک نئی کارروائی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے آگے فیوچر کے لیے بھی طے ہو جائے گا کہ اگلا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹیرین وائٹ فیکٹر مین امپارٹنٹ اس کا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا. اچھا عمر, یہ جو ٹیرین وائٹ کیس ہے اس کا آپ کنیکشن, ہمارے ہاں ماضی میں یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک سپورٹ دیتی رہی ہے. فارمر جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے اوپر بڑی لوگوں نے باتیں کی, سپریم کورٹ کے بعض ججز کے اوپر بڑی باتیں کی, لیکن اب چیزیں یہ ہیں کہ فل کورٹ بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ بنا رہی ہے. ڈو یو تھنک سو کہ اب وہ جو ایک عدلیہ کی طرف سے جو کوشن ملتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے, یا فی الحال وہ ڈارمنٹ ہوا؟ اعزاز, اصل میں یہ بڑا ایک اسٹریٹ کیس ہے, اس سے ڈینائل ممکن نہیں, اس میں کوئی ایک شک کا فائدہ دینا ممکن نہیں ہے, اور اس میں شک کا فائدہ لینے والا جو ہے وہ کس طرح یہ اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہے کہ جو اپنے ایفیڈیوٹ انہوں نے اپنے ماضی میں دیے ہوئے ہیں ان کو وہ کس طرح ڈسون کریں گے. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی ان کو بیل آؤٹ کرنا بھی چاہے گا تو وہ کیسے کرے گا. تو یہ ان پر بہت سب سے نااہلی کے لحاظ سے یہ والا کیس, اور جو آگے ان کا ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے ادھر سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فارن فنڈنگ توشاہانہ کا کیس, کیونکہ اس کیس میں بھی توشاہانہ میں چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں آلریڈی, اور اگر اس میں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 سال کی سزا ہے. ٹھیک ہے, تو جرمانہ بھی ہوگا, لیکن اہم چیز جو ہے ان کے لیے یہ ہوگی کہ خان صاحب کو جیل میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ جو ویزیبل سپورٹ تھی جوڈیشری کی طرف سے بعض جگہوں پر وہ ختم ہو گئی ہے؟ اعزاز, اصل میں اس کو یہ تصور کرتا ہوں کہ اب جو سپورٹ ہے نا وہ ایسا ہے نا کہ جیسے لوگوں کی کوئی اپنی لائکنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کسی کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں, ایک لیڈر کے بارے میں دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. تو یہ ایک انڈیویجول بیسس پر ہوتا بھی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ادھر کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہو تو تب بھی کوئی لائکنگ ہوگی. اس کے بغیر بھی لوگ جو ہیں, عمران خان کے ایک اپنی فین فالوئنگ بھی ہے, تو کئی ججز بھی ہو سکتے ہیں, آرمی کے اندر بھی لوگ ہو سکتے ہیں. کوئی ایک اس کو آرگنائز سپورٹ کہنا یا اس طرح سے انفارمل سپورٹ, دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا. میں اس کو انفارملی سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک پرسن ٹو پرسن جو چیز ویری کرتی ہو. اچھا عمر, اس سارے کے ساتھ آج کے دور میں اگر مہنگائی کا ذکر نہ کیا جائے, بڑی زیادتی ہے, مہنگائی ہے ہمارے ملک میں, جو گورنمنٹ ہے وہ مینج نہیں کر پا رہی کیونکہ پیسے نہیں ہیں. آپ اسے گورنمنٹ کی فیلئر قرار دیں گے یا کس کی ذمہ داری قرار دیں گے؟ اعزاز, اصل میں یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ اگر آج عمران خان بھی ہوتے نا تو وہ یہی چیزیں فیس کر رہے ہوتے. مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور میں اپنے گاؤں جاتا تھا گجرانوالا میں, تو وہ لوگ ایون جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیا ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ ساڑی کدوں جان چھڑا رہے ہوئے توں, اس نے تو مہنگائی سے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ مہنگائی اور بڑھ گئی ہے, تو لوگ جب آپ کی درد بڑھتا ہے تو پھر آپ کو پرانا وہ درد اتنا یاد نہیں آتا, جو زیادہ ہوگا وہ اس پر آپ کا فوکس جائے گا. تو لہٰذا ابھی گورنمنٹ تو ان پاپولر ہو رہی ہے, اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کے نتیجے میں اور زیادہ ان پاپولر ہوئے گی. جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اب یہ دیکھیں نا, پہلے تو گورنمنٹ یعنی پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے گورنمنٹ بنا لی,
تو اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی کہ ہم تو ان کو 5 سال کا پورا کرنے کا چانس دیا تھا، اس دوران انہوں نے ملک تباہ کر دیا۔ اب اگر وہ بات کرتے بھی ہیں کہ عمران خان نے ملک تباہ کر دیا ہے، تو کوئی بندہ ان کو پوچھتا ہے کہ تانوں کنے کیا سی، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ لیں آ کر؟ آپ نے سارا جو یہ کالک ہے آپ نے منہ پر آپ نے مل لی ہے۔ وہ ایک میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، ایک محاورتاً ذکر ہوتا ہے کہ کوئی ایک نا کوئی درویش آدمی تھا، کوئی ملنگ ٹائپ نا، تو وہ بیٹھا تھا، تو وہ بار بار نا اوپر اشارہ کرتا، وہ کہتا کہ جو کرتا ہے تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نا۔ تو کسی بندے نے اس کو ڈنڈا مارا، اس نے اس بندے کی طرف دیکھا، تو اس بندے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو، کہ وہ اللہ کی طرف دیکھو کہ ڈنڈا اگر لگا ہے تو ادھر سے لگا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو یعنی کہ اس کے حکم سے ہی ہوا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ منہ کس کا کالا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی منہ اسی کا کالا ہوگا۔ تو یہ اب جو ہے یہ کالک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اپنے منہ پر مل رہی ہے۔ اب آپ جتنی بھی وضاحتیں دیں، میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے، کوئی بھی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف نہ دیں، کیونکہ یہ نہیں کہ وہ بڑے کوئی مخلص قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں ان کا ایک ذاتی فائدہ بھی ہے کہ اگر عوام اگر مہنگائی زیادہ ہوگی تو ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے بس میں بھی ہو، تو اس کے بس میں ہو تو یہ مہنگائی کو ایک زیرو لیول پر لے آئے، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جو ایک بین الاقوامی لیول پہ صورتحال ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی ڈالر دینے والے جو ہیں وہ بھی اب انکاری ہو رہے ہیں سب۔ اور یار یہ پوری دنیا وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنی دفعہ دیں، ہم جو ہے یعنی کہ جی وہ پاکستان کا مشکل دور کے ساتھی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ کوئی تواڈے تو کوئی ایک مشکل ٹائم آئے تو تب ہے نا، یعنی کہ آپ ہر وقت ہی مشکل میں ہوتے ہیں، اور آپ کو ہر ٹائم پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ واپسی کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تو آپ جائیں آئی ایم ایف کی طرف۔ تو اب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا جائے گا کہ جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا جو کہ ان کے برداشت میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ وہی پالیسی اختیار کر رہے ہیں مہنگائی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ آپ اپنے مخالفین کو کمزور کریں، ٹھیک ہے، جو کہ پی ٹی آئی والے پہلے عمران خان نے یہ کام جو ہے ایک حالیہ ایک جو ہماری تاریخ ہے اس میں انہوں نے شروع کیا ہے، ایک انتقامی کارروائی کی، ایسا انتقام کہ جس کا کسی نے ظلم بھی نہیں کیا تھا ان پر، ان لوگوں سے بھی انہوں نے انتقام لیا ہے تاکہ میں اپنے مخالفین کو سپریس کروں۔ تو اب یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح کر رہی ہے، شیر شید کو پکڑ لیا، فواد چودھری کو پکڑ لیا، عمران خان کو پکڑنے کی کوشش جاری رکھی، کوئی شہباز گل کو اٹھا لیا، تو تاکہ آپ جو ہے ان کو سپریس کریں۔ اور اعزاز یہ ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے، یا جو میں یعنی کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ میری ایک انفارمیشن بھی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے نا کہ کوئی انتخابات لیٹ ہوں گے، ایک تو یہ ممکنات میں نظر نہیں آ رہا انتخابات لیٹ ہوں گے، انتخابات جو ہیں وہ ٹائم پر ہوں گے، لیکن یہ وہی طریقہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو 2018 میں ہوا تھا کہ نواز شریف جیل میں تھے، تو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی عمران خان کی نااہلی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، تاکہ جو اس سے پی ٹی آئی کا جو ایک مومنٹم ہے وہ بریک ہوگا۔ ایک پرسیپشن کی گیم ہوتی ہے جی کہ عمران خان تو آلریڈی جیل میں ہے، تو آنا تو نہیں ہے، تو لہٰذا اور بھی کوئی ان کے کوئی جو سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کیس میں جس طرح یہ مختلف بنا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو اندر کیا، اور اس طریقے سے یہ الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے تو مہنگائی کو تو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے مخالفین کو کنٹرول کر کے ہی کوئی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن مینیج کر پائیں۔ اچھا عمر، میرے پاس نا اس حوالے سے دو خبریں جو میں شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس میں ابھی دو اور جھٹکے آ رہے ہیں بہت بڑے۔ ایک تو یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کافی بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا 60 سے 70% گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت بجلی پہ تو سبسڈی بالکل ختم ہو رہی ہے، بجلی پہ سبسڈی ختم ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ دو باتیں ہیں، اور اس پہ ویسے نا یہ ایک نیشنل لیول پہ کیمپین بھی چلنی چاہیے کہ جو جن افراد شخصیات کو یا اداروں کو فری بجلی ملتی ہے یہ ختم کرنا چاہیے، یہ کیمپین بھی چلنی چاہیے۔ ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسری چیمہ صاحب میرے پاس یہ خبر ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ جو مذاکرات پاکستان سے کر رہا ہے اس پہ انہوں نے ایک شرط لگائی ہے اور پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اپنا ڈیفنس بجٹ بھی کم کریں، اور ساتھ جہاں تک میری اطلاع ہے یہ بھی کہا ہے کہ جو تقریباً 300-400 ارب روپے جو پینشن ملٹری کی جو پینشنز دیتے ہیں، جو ریٹائرڈ ملٹری کے ہمارے لوگ ہیں، ان کی پینشنز وہ سولین کھاتے میں شور کی جاتی تھی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ آپ ڈیفنس کھاتے میں شو کریں اور بجٹ کے اوپر کٹ لگائیں۔
تو اب یہ جو ہیٹ ہے یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی جا رہی ہے. یہ باتیں مجھے پتہ چلی ہیں, یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اب ایک قومی مسئلہ ہے, اور معیشت جو ہے, معیشت کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, آج نہیں تو کل. اور یہ معیشت ہی وہ وجہ بنے گی جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی میرے خیال میں اب وہ پیچھے ہوگی, بیک سٹیپ کرے گی. یہ جو اسٹیبلشمنٹ پر پولیٹیکل میدان میں تو ساری چیزیں آئی ہیں, جس طرح کہ کبھی نون لیگ نے الزامات لگایا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے, پھر عمران خان صاحب نے, تو وہ اس حساب سے تو پیچھے گئے ہیں. لیکن یہ معیشت کا جو جن ہے نا, اس وجہ سے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ شاید کم ہوگا. نہیں, یہ تو خیر اسٹیبلشمنٹ کا مین کنسرن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایک نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اکنامک سیکیورٹی کے بغیر ناممکن ہے. کہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ نے اپنا ڈیفنس جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کرنا ہے, وہ ان کا کنسرن تو ضرور ہے. لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ پینشن کا ہمیں کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا. اب اگر آرمی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ لوگ ہیں کہ ینگ ایج میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, 15 سال 18 سال کی عمر میں. اگر آپ آرمی میں ہوتے تو ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہوتے, ٹھیک ہے. تو جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد انہیں کوئی جاب چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے یعنی کہ اگر پینشن کے لیے میرے خیال کوئی تقریباً 1 کروڑ آدمی ہے اب جو پینشن پہ آرمی کا, اور باقی جو سولین ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ اعزاز یہ اب پوری دنیا میں ایشو بنا ہوا ہے. جو ادھر فرانس میں انہوں نے کوئی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ پینشن بچانے کے لیے انہوں نے کوئی 2 سال اس کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے, کہ 62 سال ہے ادھر, 62 سے 64 سال وہ کر رہے ہیں. ادھر پورے ملک میں احتجاج شروع ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. برطانیہ میں جو ہے ورکرز جو ہیں وہ اسی طرح ویجز کے حوالے سے ان کے احتجاج شروع ہوئے ہوئے ہیں. تو بڑی ایک دلچسپ جس کو کہتے ہیں نا انٹرسٹنگ سچویشن ہے, لیکن بڑی خطرناک سچویشن بھی ہے. اور اس سے پاپولیزم جو ہے اس کو زیادہ فروغ ملتا ہے. اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں, جو لوگوں کی کہتے ہیں کہ ہم آواز بنتے ہیں, ان کے پاس مسئلے کا حل ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا. پاپولزم کو بھی فروغ ملے گا اور انتہا پسندی کو بھی فروغ ملے گا, مذہبی انتہا پسندی کو بھی فروغ ملے گا. تو عمر شکریہ. ناظرین, عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی ہے, امید ہے ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں دیکھتے رہیے, اپنے کمنٹس ضرور دیجیے, اور آپ کے پاس اگر کوئی معلومات ہیں, ایویڈنس ہیں, تو ہمارے ای میل talkshock777@gmail پہ ضرور ہمیں ارسال کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے.